कौन था? एक शम्मा थी जिसके अंदर फिर मौला रूम जो है जाके उनकी जाके मसनवी पढ़ो, कहते हैं ना कि तुम एक ऐसी बांसुरी हो, एक ऐसी जात हो तुम जो कूकती है क्योंकि वो अपने शजर से जुदा हो चुकी है। फरिश्तों के दरमियान मौजूद नहीं थी, फरिश्ते वहां पर थे, लेकिन रूह कहीं और से ट्रेवल करके वहां तक पहुंची। वहां से मैं निकली हूं, वहां पर लेके जाओ, मैं किसी बहुत बड़े शजर का हिस्सा थी, अभी वो टहनी टूट चुकी। इस दुनिया में आके सिर्फ एक दफा वो शम्मा सामने आए, वो शम्मा जिसके अंदर वो इल्म मौजूद है जो आपकी रूह को बेदार कर सकती है, तो रूह उस शम्मा के गिर्द ऐसे जाएगी जैसे परवाने इकट्ठे होकर जाके उस शम्मा में जाके फना हो जाते हैं। उससे दूरी एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होगी। रूह के अंदर इतनी तड़प पैदा हो जाएगी कि वो आपके वजूद को उसके साथ ऐसे जोड़ देगी कि पल पल भी आपका उसके बगैर नहीं वो गुजरने देगी। एक दफा सिर्फ वो शम्मा, वो लाइट, वो इल्म उसके सामने है, वो कामिल इंसान उसके सामने है, वो कहीं पर एक दफा वो शम्मा रोशन हो तो लाखों के हिसाब से परवाने जाकर उस दरिया के अंदर फना होना शुरू हो जाते हैं, अपनी जात को गर्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रूह ये जानती है कि जैसे ही तू फना होगा तू बका पा जाएगा, यानी रूह अपनी असल को चली जाएगी, जहां से वो आई वहीं पर वो पलटा दी जाएगी। सिर्फ एक दफा वो शम्मा आपके सामने, रूह को उदासी है उस शम्मा की, रूह को तलाश है उस इल्म की, रूह चाहती है उसको क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है जो तुम्हारे नफ्स को कंट्रोल कर सकता है और तुम्हारे अंदर मौजूद तुम्हारी सोल को बेदार कर सकता है, अपनी हकीकत तक लेके जा सकता है। आज की वीडियो में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये चीज कि आपकी रूह है क्या, रूह की हकीकत क्या है। देखो, जब कभी भी रूह के बारे में बात की जाती है ना तो सीधी सी बात है, आपके असल की बात हो रही है। आपकी हकीकत ये मिट्टी का वजूद नहीं है, ये फना हो जाएगा, लेकिन आपकी जात के अंदर कोई बाकी भी है जिसने कभी मरना नहीं है, जिसको मौत नहीं आनी, यानी आपकी रूह, आपका असल जो कई आलमों से ट्रेवल करके अभी इस आलमी हिलकत के अंदर कैद है। यहाँ से भी उसने आगे जाने, आलमी आहरत तक जाना और जाकर अपने रब को पा लेना, उस चीज की बात हो रही है, आपके असल की बात हो रही है। जब भी रूह की बात की जाती है, रूह का असल क्या है, आपका असल, आपकी रूह का असल क्या है। दूसरा ये चीज कि वो कौन सी जात है, वो कौन सी शम्मा है, जिस शम्मा के अंदर जाकर रूह फना होना चाहती है, उस शम्मा की निशानियां क्या हैं, यानी वो वाली शम्मा जिसके अंदर आपकी रूह एक परवाने की तरह जाकर फना हो जाएगी, जहां से वो फैज लेगी, जहां से वो अपनी मुराद को पाएगी, जहां से वो अपनी हकीकत का रास्ता तलाश करेगी, यानी वो रूह उस रूह के साथ अटैच होकर अपनी हकीकत तक पहुंचेगी। वो जो लाइट, वो जो शम्मा है, उसकी निशानियां क्या होती हैं अगर वो आपकी जिंदगी में आती है। ये दोनों चीजें हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में बड़ा गहराई के साथ इसको डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले ये चीज कि अगर कोई बोले आपसे कि रूह क्या है, तो सबसे पहले इंसान के ज़हन में आता है कि रूह एक नूर है। एक इंसान विजुलाइज करता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फरिश्ता नूर का बना होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही कोई नूर होगा, एक सूरत होगी और ये एक नूर की सूरत, ये एक रूह है। तो ऐसा नहीं है, रूह फरिश्तों से आला है। रूह का नूर, रूह का लाइट जो है वो फरिश्तों से बहुत आला है। कैसे कैसे कुरान हमें खुद बताता है ना कि जब फरिश्तों के आलम में, जहां पर खरबों के लिहाज से फरिश्ते थे, एक तकरीब हुई, एक ऐसा आलम है जिसे मलकूती आलम कहते हैं, एनर्जी का आलम, रोशनियों का आलम, फरिश्तों का आलम। उस आलम के अंदर जब एक तकरीब हुई, हजारों, अरबों, खरबों, करोड़ों, जाने कितने लातादाद, आसमान पर जगह नहीं है, इतने ज्यादा फरिश्तों को इकट्ठा किया गया और वहां पर एक रूह को उतारा गया, रूह को उतारा गया। वहां पर खरबों के लिहाज से फरिश्तों को हुक्म होगा कि जैसे ये रूह आपके दरमियान में आ जाए तो झुक जाना। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक फरिश्ते के बराबर है, नहीं, रूह फरिश्ते से आला है। तभी अल्लाह ने फरमाया कि जैसे ये एक पल भी इंतजार नहीं करना, जैसे ये आए सब झुक जाना। तो फरिश्ते झुके भी। अब बात सोचने की ये ना कि रूह फरिश्तों से तो आला होगी, हमें ये बात तो समझ आएगी कि रूह फरिश्ते से आला है, लेकिन रूह की हकीकत फिर है क्या। हम समझ आई ना कि रूह जमीन पर तो आई, जमीन से पहले ये आलम मलकूत में भी आई, वहां की नहीं थी, फरिश्तों के दरमियान मौजूद नहीं थी, फरिश्ते वहां पर थे, लेकिन रूह कहीं और से ट्रेवल करके वहां तक पहुंची, वहां पर उतारा गया, वहां पर फूंका गया उसे। जब वहां पर उतारा गया तो फरिश्तों ने भी सजदा किया, फरिश्तों ने भी उसके सामने अपने सर को निगू किया। तो वो पहले कहां से आई थी, पीछे उसका असल क्या है। तो इंसान की असल अगर एक नूर है तो फिर एक इंसान तो फरिश्ते के बराबर हो, लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते ने तुझे सजदा किया हुआ, तेरे असल को, तेरी लाइट को, तेरे नूर को सजदा किया। तो रूह का असल क्या हुआ, आलम मलकूत से पहले कहीं और से इसको नीचे उतारा गया। तो रूह की असल क्या हुई, कुरान हमें वो खुद बताता है ना कि फरिश्तों के पास ऐसा क्या था, फरिश्तों के पास इल्म नहीं था, फरिश्ते जानते नहीं थे, लेकिन रूह जानती थी, रूह के पास इल्म था, रूह के पास खबर थी। वो इल्म क्या है, देखो
اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسما کا علم عطا کیا. روح کی اصل پھر کیا ہوئی؟ روح کی اصل ایک علم ہے، روح ایک نالج ہے، روح ایک ہدایت ہے، روح ایک کانشیسنس ہے، روح ایک یونیورسل کانشیسنس ہے، روح ایک ایسا امر ہے جس کے پاس ہر شے کا نالج ہے، الف سے لے کر یہ تک ہر چیز کا نالج روح کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کو اپنی ذات کے اندر ضم کر سکتی ہے. یعنی روح ایک ایسا علم ہے جس کے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ وہ قبول کر سکتی ہے. کس چیز کو قبول کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کو اپنی ذات کے اندر قبول کر سکتی ہے. تو روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت ایک ایسا نالج ہے جو اپنی ذات کے اندر ہائر کانشیسنس کو جگہ دے سکتا ہے. اتنی زیادہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ امانت کا بوجھ اگر میں پہاڑ پہ اتارتا، آسمان کی جانب کرتا، تو ہر شے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی. اللہ کی اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنا علم روح کے پاس ہے اس علم کو اپنی ذات کے اندر انڈیلنے کے لیے. تو روح ایک ایسی ذات ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نالج کا نام ہے، جو سمیٹے ہوئے ہر چیز کو، اس قدرت کے سارے راز کو، رب کے راز کو، کائنات کے راز کو اپنی ذات کے اندر لپیٹے ہوئے. اور یہ ایک کانشیسنس ہے، ایک علم ہے جو تمہاری ذات کے اندر موجود ہے. اب روح کا اصل کیا ہوا؟ پھر روح کا اصل ہوا ایک علم. کیسا ہے؟ اب علم کی کیا حقیقت ہے؟ علم کا کیا اصل ہے؟ جیسے آپ چلے نا ایسے کہ انسان کی اصل کیا ہے؟ روح کی اصل کیا ہے جی؟ ایک نور. نور کی اصل کیا ہے جی؟ ایک علم. اب علم کی اصل کیا ہوگی؟ علم کا اصل یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کہیں سے اور مل ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر امر کن جب کیا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ ہو جا، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ فایا کن کیسے ہوا؟ مطلب کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہو جا. کس کو بول رہا ہے؟ کون تھا سننے والا؟ کس کو اللہ نے بولا کہ ہو جا؟ تو وہ ہو گیا. یہ کائنات کا آغاز ہو رہا ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ بس میں نے ارادہ کیا اور میں نے بول دیا ہو جا، تو وہ ہو گیا. لیکن کسے بولا اللہ نے؟ کون تھا سننے والا؟ بھئی وہ ایک علم تھا. وہ علم کہاں پر تھا؟ وہ علم خود خدا کی ذات کے اندر موجود تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہی وہ چیز موجود تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معلومات الہیہ جسے فقیر کہتا ہے نا، کہ وہ علم انسان کا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے اندر موجود تھا. یعنی قدرت والا اپنے علم سے یہ سب کچھ جانتا تھا. جب اس نے ارادہ کیا کن، تو اس نے خود ہی سے بولا، اپنے ہی علم سے بولا کہ ہو جا. اب جیسے وہ ایک حدیث قدسی ہے نا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے یہ ارادہ کیا. کس نے ارادہ کیا؟ خود ہی ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں ہی پہچان نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہی کی پہچان کروائی. تو کس صورت میں کروائی؟ ایک نالج کی صورت میں، ایک کانشیسنس کی صورت میں، ایک علم کی صورت میں. اس کا علم، اس کا امر. اسی لیے رب نے بولا کہ من روحی، میری روح ہے، میرا حکم ہے، میرا علم ہے. اسی وجہ سے روح کی جو درجات ہیں نا، وہ فرشتوں سے بہت ہی اعلیٰ. اور وہی والی روح اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عطا کی. انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے جو فرشتے نہیں اٹھا سکتے، جو آسمان نہیں اٹھا سکتے، جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، یہ ارتھ، یہ کرہ، یہ کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا. تیری ذات کے اندر وہ موجود ہے. وہ کیپیبلٹی ہے کہ تو اسے قبول کر سکتا ہے. بالکل ایسے کہ جیسے ایک آئینے کی طرح تو ہو اور سورج چمک رہا ہے. یعنی رب العزت کی ذات کی تجلیات کا جو نزول ہے وہ ہو رہا ہے، اور تیری ذات کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ علم موجود ہے کہ تو ان اسما کے نالج کو اپنی ذات کے اندر ریسیو کر پائے. تو یہ روح کی حقیقت ہے کہ وہ وحدت کے اندر جا کے فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم کر دیتی ہے اس کے علم کو اس تک پہنچنے کے لیے. تو یہ روح کا اصل ہے جس کو انتہائی اگر ڈیپ میں جا کے سمجھا جائے تو شاید سمجھ سے بالا تر ہو جائے چیزیں. لیکن اب نا میں جو اپنا ٹاپک ہے نا کہ روح کی، تو ایک چھوٹا لفظ ہے نا کہ رب کا امر ہے. امر ربی ہے، میرے رب کا امر ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور امر رب کا جو ہوتا ہے نا وہ زندہ ہے. وہ حکم کو ایسے نہیں ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں یا کسی کو آرڈر کر رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے. وہ ایک علم کی طرح ہے جو اپنی آپ میں ایک ذات کی طرح ہے. ہر اسم، ہر حرف، ہر شے، جیسے الف لام میم ہے نا، الف لام میم صرف حروف نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک ذات ہے. ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. ہر ستارے کا مالک ایک اسم ہے جس کی حکمرانی ہے، اس ستارے کو وہ چلا رہا ہے. ہر شے کا مالک ایک اسم ہے، اور اس اسم کا جو نالج ہے وہ کیپیبلٹی رکھتی ہے جو ذات اپنی ذات کے اندر انڈیلنے کی، اس کو روح بولتے ہیں. اور وہ آپ کی ذات کے اندر پوشیدہ ہے. اب اس روح کو انرجی چاہیے بیدار ہونے کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے نفس نے.
تو آپ کی ذات کے اندر موجود روح جب کسی چیز ایسی سے جا ٹکرائے گی جس نے اپنے نفس کو مکمل طور پر ختم کیا ہوا اور وہ والی روح مکمل طور پر کامل ہو چکی ہے، اس کے پاس وہ سارا نالج ہے، یعنی وہ سارے کا سارا سفر کر چکا ہے، ایک دفعہ صرف وہ ذات وہ شمع سامنے ہے، تو روح ایسا عشق کا ایک آگ بڑکے گی کہ ساتوں سمندر بھی اس پہ ڈال دو نا تو کبھی بھی وہ تھمنے والی نہیں ہے، وہ رکنے والی نہیں ہے، وہ تمہیں گھسیٹ کے اس تک لے جائے گی، وہ اس کا ہو جائے گا، یہ اس کی ہو جائے گی، ایک دفعہ وہ شمع سامنے آ جائے گی۔ اس شمع کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز دیکھو، جب کبھی بھی انسان اس سفر پہ ہوتا ہے نا، جو روح کا سفر ہے، جو حقیقت تک پہنچنے کا سفر ہے، تو اس میں آپ کو ایک ایسی روح ملے گی، ایک ایسی ذات ملے گی جو آپ کو کتابی علم نہیں دے گی، جو آپ کو لکھا ہوا نہیں پڑھائے گی، جو آپ کو زبان سے نہیں پڑھائے گی، بلکہ وہ اپنے سینے سے تمہیں عطا کرے گا، اپنی روح سے ڈائریکٹلی تمہیں وہ عطا کرے گا۔ یہ سب سے بڑی اس کی نشانی ہے۔ وہ تمہیں وظیفے نہیں کروائے گا، آج کل کے جھوٹے پیروں کی طرح نہیں ہوگا، وہ جاؤ جا کے بیٹھ کے وظیفے کرو، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ تردد وہ نہیں کرواتے، وہ انسان کو سینہ بسینہ عطا کرتے ہیں، اور وہ اخباری نہیں ہوتا، وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ کیا بڑے مشہور اللہ کے ولی ہیں نا، مولانا روم کہتے ہیں نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی، کہ مولوی میں کبھی بھی کچھ نہ حاصل کر پاتا، میں کبھی بھی ایک عالم نہ بن پاتا اگر میں شمس تبریز کا غلام نہ ہوتا۔ حضرت مولانا روم نے لاکھوں کتابیں پڑھی ہوں گی، ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت نالج تھا، لیکن وہ نالج کیا تھا؟ وہ ایسا نالج تھا جو جیسے جیسے بوڑھے ہوتے تھے وہ دماغ سے سکپ ہو جاتا، روح کا نالج کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو شمس تبریز نے کیا کیا؟ کتابیں اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ اس نے بولا یہ کیا کیا؟ یہ کون سا علم ہے جو کتابوں کو اٹھا کے باہر لا رہا ہے اور وہ جھاڑ رہا ہے، تو کچھ بھی اس میں وہ گیلا بھی نہیں ہے، یہ کون سا علم ہے؟ وہ روح کا علم تھا۔ تبھی اس نے بولا نا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مجھے جو ہے نا وہ شمس تبریز کی غلامی نے سب کچھ عطا کیا۔ تو وہ کون تھا؟ ایک شمع تھی جس کے اندر پھر مولا روم جو ہے ان کی جا کے مثنوی پڑھو، کہتے ہیں نا کہ تم ایک ایسی بانسری ہو، ایک ایسی ذات ہو تم جو کوکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شجر سے جدا ہو چکی ہے۔ بانسری سے مراد وہ روح کو لیتے ہیں، وہ کوکتی ہے۔ کوکتی سے کیا مراد ہے؟ وہ چلاتی ہے، وہ چیختی ہے اندر سے کہ مجھے اپنی ذات تک پہنچا، جہاں سے میں نکلی ہوں وہاں پر لے کے جاؤ، میں کسی بہت بڑے شجر کا حصہ تھی، ابھی وہ ٹہنی ٹوٹ چکی ہے، مجھے اپنی ذات تک پہنچ۔ اس کی کوک کیا ہے مولانا روم نے جو بانسری لکھی ہوئی ہے، مثنوی لکھی ہوئی ہے، کیا ہے یہ بانسری؟ کیا ہے یہ؟ ایک روح کی مثال ہے، جو بہت بڑے ایک شجر، ایک ہائر کانشیسنس جو معلومات الہیہ ہے، جو ایک وحدت کا دریا ہے، اس کا حصہ تھی، اس کے ساتھ اٹیچ تھی، ہر پل وہ اس نالج سے رب العزت کا دیدار کرتی تھی۔ اسما کا نالج وہ نالج ہے جس سے انسان اس قدرت والے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرتا ہے، انسان اس کے اندر فنا ہو سکتا ہے، وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، بقا پا سکتا ہے انسان، اس لیے وہ کوکتی ہے بانسری اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ جو انسان ہوگا وہ آپ کو سینہ بسینہ علم عطا کرے گا۔ نمبر 2 دیکھو، یہ جو بہت بڑی ایک چیز ہوگی نا ایسی شمع کے اندر، ایک بہت بڑی نشانی وہ کیا ہوگی کہ وہ تمہیں ایک ثبوت دے گا اپنے حق ہونے کا، اپنے سچا ہونے کا، مطلب کہ اس کے پاس وہ علم ہے، اسما کا علم اس کے پاس ہے، وہ اسما کا علم وہ تمہیں ثبوت دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں کچھ دکھا ہی نہ پائے، نہیں، وہ علم الیقین نہیں ہوگا، وہ عین الیقین ہوگا، دکھائے گا تمہیں۔ وہ کیا چیز دکھائے گا؟ وہ تمہیں اسما، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو اسما ہے نا، اسم الرحمن ہے، اسم الرحیم ہے، اسم اللہ ذات ہے، وہ تمہیں اپنے سینے کے اندر دکھا دے، خواب کے اندر دکھا دے۔ وہ ثبوت ہوں گے اس بات کے کہ وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسم ہونا جڑے، وہاں پر کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو یہ اسما وہ تمہیں دکھائے گا، اس بات کا یہ بہت بڑا پروف ہوگا کہ میرے پاس وہ چیز ہے۔ تبھی آپ کا جو روح کا اعتماد اس پر بحال ہوگا۔ روح سے ایک دفعہ وہ اسم سامنے آیا، جس اسم کو روح نے اپنی ذات کے اندر ضم کرنا ہے، جہاں سے نالج لینا ہے اس نے، تو روح کی تو پھر سمجھ لے کہ وہ پروانے کی طرح جا کے اس میں فنا ہونا چاہیے۔ یہ اس کی دوسری بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑی چیز اسپرچول جرنی میں ہوتی ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، بہت گہری چیز ہے کہ انسان کی روح کا ایک ذاتی اسم ہوتا ہے، یعنی کیٹیگری ہوتی ہے۔ عالم ارواح کے اندر درجہ بدرجہ روحیں موجود تھی، گروہوں کی شکل میں تقسیم تھی، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سفر ہے، ہر کسی کے اندر اپنی اپنی ایک صفت موجود ہے۔ اس صفت کے مطابق وہ آپ کو سبق عطا کرے گا، ایسا سبق جو آپ کی سول ایکسیپٹ کرے گی، جو آپ کی زبان دماغ نہیں بلکہ ڈائریکٹلی آپ کی سول اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، اور
آخری میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ نفس کا محاسبہ کہتے ہیں سلطان کے بہت مشکل ہے جی. نفس کو بھوکا رکھو تو یہ تب بھی بے چین ہو جاتا ہے, بہت زیادہ اس کو کھلاؤ تو یہ حیوان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفس کا اعتدال قائم کرنا, توازن قائم کرنا, اس دنیا میں بہت سارے لوگ نفس کو قابو کرنے کے لیے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن نفس کا محاسبہ ہمیشہ اس کی انرجی سے ہوگا. ایک نظر اس کی اور آپ کی سول کی آپس میں ملی, ایک دفعہ آپ کا ایک کنیکشن بنا, ایک دل کا تار اس کے ساتھ جا کے جڑا, اس روح کے ساتھ, اس ذات کے ساتھ, تو آٹومیٹیکلی آپ کا نفس جو آپ کی ذات کے اندر انرجیز کا بنڈار ہے نا نفس کا, وہ بیلنسڈ ہو جائے گا, دل مطمئن ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا, پختہ ہو جائے گا انسان, عشق کے سفر کے لیے تیار ہو جائے گا انسان کہ میں اپنی حقیقت تک جا پہنچوں. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ.